बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदासर। नाज़रीन, महंगाई का वावेला, डेयरी फार्मर्स ने जिस तरह से हमने देखा कि कीमतें दोबारा से बढ़ाने का मुतालबा कर दिया, जिस पे कमिश्नर कराची साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो दूध की जो कीमतें थी उस पर मेरे ख्याल से वो इनके जो मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद मुज़ाकरात कामयाब एक हद तक हो चुके हैं। अगर हम पहले की बात करें तो मेरे ख्याल से 150 रुपये फ़ी लीटर दूध था, लेकिन अब 200 रुपये तक कीमतें जो है पहुंचने के इम्कानात हैं, जिसपे जो डेयरी फार्मर्स है वो कहते हैं कि इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशंस निकाला जाए। कमिश्नर कराची साहब से उनका ये मुतालबा है। और इसके साथ साथ आपको बताया, जिस तरह से हमने देखा कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे जिस पे जो है काफ़ी पार्टीज़ को एतराज़ात भी है, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से जो कि रिजल्ट सामने आए और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अभी भी हमने रिकाउंटिंग में जाना है। कुछ यूसीज़ के जो रिजल्ट्स है वो अभी उस तरह से उसमें धांधली हुई है, जिस पर जमात इस्लामी सरफहरिस्त है पीटीआई, क्योंकि एमकेएम ने तो वैसे ही बाइकआउट कर दिया था। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे इस पे जो इनके कन्वीनियर हैं अब्दुल वसीम साहब एमकेएम पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शंस हुए थे ये मतलब ये फ्रॉड थे, मतलब उन्होंने उसको फ्रॉड जो है ठहराया है। तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। मैं खुश आमदीद कहूँगी, कैसी हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया। पहले तो हम बात करते हैं क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई पे एमकेएम ने माजी में भी काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं। हमने देखा कि एक हुकूमत को छोड़ के दूसरी हुकूमत का साथ दिया, क्योंकि महंगाई एक मेन वजह है जिस पे एमके हमेशा जो है आवाज़ उठाती आई है और आवाम के लिए जो है मतलब जद्दोजहद करती आई है। तो महंगाई फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो निदा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है और मैं सोचती हूँ कि ये टॉक शोज़ को अटेंड करना छोड़ दूँ। वजह ये है कि हम आज से एक साल पहले भी यही बात कर रहे थे और उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे, और महंगाई, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग, यही बातें। इससे आगे हमारा मुल्क निकल नहीं रहा। हमें उन अवामिल को देखना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही। हमारे ऐवानों में अनफॉर्चुनेटली वो लोग आके बैठ गए हैं कि जो ये चाहते ही नहीं कि मुल्क के मसले मसाइल ठीक हों। अगर हम एमकेएम की बात करें तो एमकेएम ने माजी में भी ये बात की, अच्छा उसने अपना काम कर दिया ना। 98% जो लोग हैं मुल्क के, उनके लिए रिप्रेजेंटेशन उन्होंने ऐवानों पे लेके चली गई, मुख्तलिफ जगहों पे काम भी कर लिया। हम पीएसपी में थे, हम एमकेएम में चले गए कि ये हालात जो हैं ये ठीक नहीं हो रहे। इन हालात को ठीक करने के लिए कैरेक्टर के लोगों को लाना पड़ेगा। जितने लोग अभी मौजूदा हुकूमत है या इससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत का तो मैं ये समझती हूँ कि उनका मोटो यही था कि अपोजिशन को डिफेम किया जाए, सियासत को डिफेम करके और डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाए। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को जितना सेटबैक दिया है और जिस तरह से हालात पीछे गए हैं, और जब हम महंगाई, बेरोज़गारी की बात करते हैं तो देखिए महंगाई का डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो लोकल आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके साथ होता है, सूबाई हुकूमतों के साथ होता है। उनको इस पे काबू पाना पड़ेगा। हम अगर पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी ने उनकी, मुझे ये लगता है कि वो यही सोच रहे हैं कि जो इंटीरियर सिंध में जिस तरह से उन्होंने माशाल्लाह जितने कारनामे सरअंजाम दिए हैं, वो अब कराची में भी उसी तरह के कारनामे सरअंजाम दें। और फिर ये महंगाई जो है ये तो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। मतलब आप ये चीज़ मानती हैं कि उन्होंने इंटीरियर में काम किया पीपल्स पार्टी ने? जी, वो ये काम किया है बिल्कुल कि एक कुत्ते के काटने से बच्चे जो हैं उनको वैक्सीन नहीं मिलती, वो कराची में आता है। एक ही इंजेक्शन से एड्स फैल जाती है, ये वहाँ आता है। उन्होंने एक और उनका बहुत अच्छा काम है, उन्होंने वहाँ गोस्ट स्कूल बनाए हैं, जिसकी वजह से अब जब एमडी कैट आता है तो आप ये देखिए कि रिजल्ट में आप देखिए लाड़काना के बच्चे का सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं और ये पीपल्स पार्टी को समझना पड़ेगा कि अगर वो लोग जो कि आंखें बंद करके आपको अपने आईडी कार्ड्स दे देते हैं कि जी ठीक है आप हमारे ठप्पे लगा लीजिए, तो प्लीज़ उनके लिए 2% मतलब बल्कि 0.01% उनके लिए फेवर में उनके काम कर लें। अभी जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम आया, जो इलेक्शंस हुए हैं, आप वो देखिए कि किस तरह से इलेक्शंस हुए। जो ये तो पीपल्स पार्टी मान गई थी
ہم نے تو 70 پلس کانسٹیٹوئنسیز کی بات کی تھی، لیکن انہوں نے 53 یوسیز تو خود مان لی کہ ہاں 53 یوسیز ہونی چاہیے تھی. دیکھیے اگر آپ کا ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے، جی فرام پیپلز پارٹی، جس کی وجہ سے اب ہم دھرنے پہ بھی جا رہے ہیں، اگر آپ کا اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی عوام کو فائدہ ہوگا. آپ کے گھر کے سامنے جب آپ گھر کھولیں گے تو آپ کے باہر پانی نہیں پڑا ہوا ہوگا گٹر کا. اگر آپ پانی پیئیں گے تو گٹر ملا پانی نہیں آپ کو مل رہا ہوگا. تو چیزیں صاف ہوں گی. آپ سڑکیں دیکھیں گے تو سڑکیں آپ کی اچھی ہوں گی. تو جب یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر آگے آپ چلیں گے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہوں گے، لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی، چولہے بجھے ہوئے ہیں. آپ جب سلنڈر، ایک عام مڈل کلاس بندہ جو ہے وہ سلنڈر کتنے خرید سکتا ہے؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں نا فوزی صاحبہ کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی ہے. مطلب ڈیلی ویجرس کی ہم بات کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے سب سے زیادہ مطلب ابھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مطلب ان کے لیے کوئی مطلب سوچ نہیں رہا. مطلب مہنگائی پہ مہنگائی ہوئے جا رہی ہے، لیکن جو دیہاڑی دار طبقہ جو ڈیلی کماتا ہے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مطلب فیسلٹیز نہیں ہے، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. یہ بڑا بالکل یہ مسئلہ ہے. فیسلٹیز نہیں ہیں. لیکن نادیہ ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے شارٹ ٹرم پالیسیز اینڈ لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام کرنا پڑے گا. شارٹ ٹرم پالیسیز یہ ہیں کہ ہم نے کس طرح سے فوراً ریلیف دینا ہے، اس طرح کے ہم اقدامات کریں کہ ہم نے کیسے ریلیف دینا ہے، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم فلاں پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفیم کیسے کرنا ہے. یہ نہیں ہمیں سوچنا. ہمیں سب کو مل کے، جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں تمام کو مل کر کے کام کرنا ہے اس ملک کے لیے، کیونکہ اس ملک کی عوام جو ہے انہی کے ووٹوں سے آپ ایوانوں میں جا رہے ہیں. تو اور پھر جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں پھر ان پہ آپ کام کریں کہ آپ کو شہر بسانے ہیں. اب جب سے پاکستان بنا ہے ہم وہی کراچی، لاہور، ایبٹ آباد اور یہ اس قسم کی چیزیں اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی شہر نہیں بسایا. آپ کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہے. آپ کی جو پاپولیشن ہے کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ کے جو نوجوان جو کریم ہے وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ہے، اور اس لیے کہ ان کو جاب اپرچونٹیز نہیں مل رہی. ہر سال بچے گریجویٹ ہوتے ہیں میڈیکل کالجز سے، انجینئرنگ کالجز سے، ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کر کے وہ باہر نکلتے ہیں. ان کے پاس ان کو کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں مل رہی. تو وہ کیا ہوگا؟ آپ کی جو ہے جو ایگریکلچر ہے اس کو دیکھ کے وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے. ہمارا ملک ایک ایگریکلچر، ایک زرعی ملک ہے. ہمیں تو زراعت میں بہت آگے جانا چاہیے تھا. ہم نے وہاں بھی جو ہے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے. آپ کا کاٹن جو ہے وہ کتنا زیادہ اچھا ملک، اس کی جو تھی پورے دنیا میں ڈیمانڈ تھی. آپ کے چاول کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ تھی، اور اب آپ دیکھیے کہ وہ چیزیں واپس لوگ نہیں لے رہے، لوگ آپ سے ڈیل نہیں کر رہے. آپ ملک پوری دنیا میں ایک بدنام ہونا شروع ہو گیا کیونکہ آپ کے لیڈرز آپ کے لیے برا. ہاں میں یہی میرا سوال تھا. مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کیا مطلب ایسی مطلب حقیقت ہے، کیا حقائق ہیں جو مطلب ہم کم سے کم تر مطلب 21ویں صدی میں بھی آج ہم اس دور پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم سلینڈر استعمال کر رہے ہیں، لکڑیوں پہ کھانا بنا رہے ہیں. مطلب جو ہم پہلے اپنے دادا پر دادا سے نانا نانیوں سے ہم سنا کرتے تھے، تو وہ سارے ہم اس دور میں ہم واپس جا رہے ہیں. مطلب 21ویں صدی لوگ اور ممالک ترقی کرے، لیکن واحد پاکستان ایسا ملک ہے جو کہ پیچھے سے پیچھے جایا جا رہا ہے. دیکھیے بہت تکلیف کی یہ بات ہے کہ پاکستان میں اس لیے ایسے ہو رہا ہے کہ ہم ایک پاکستانی بن نہیں رہے. ہم سندھی، بلوچی، پٹھان میں اپنے آپ کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور دلوں میں نفرتیں اور قدورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی سندھی پنجابی کے ساتھ بیٹھ جائے گا وہ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا. تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ ہمارا. ہم جو سیاست دان ہیں ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہے. ہمیں آؤٹ آف باکس کام کرنا پڑے گا، آؤٹ آف باکس سولوشنز لے کے آنے پڑیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک سیاستدان اپنے کیریکٹر کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے کیریکٹر کو سٹرونگ نہیں کریں گے، نہ تو وہ اچھی پالیسیز لے کے آئیں گے، نہ ہی مسئلے مسائل حل ہوں گے، اور یہ مسائل اسی طرح بڑھتے جائیں گے. اور ان جتنے مسائل، دیکھیں مسائل پاکستان کبھی بھی ایک اچھے اس پہ نہیں رہا، لیکن چھوٹے موٹے مسئلے مسائل رہے ہیں. لیکن میں یہاں بالکل کہوں گی کہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد یہ مسائل جو ہیں 3rd ڈگری پہ چلے گئے ہیں وہاں، اور وہ یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے. اور اب میرا خیال میں اب ہمیں سیریس ہو جانا چاہیے. ہمیں کسی کے کیریکٹر، اگر ہمیں کسی کی شکل نہیں پسند تو کوئی بات نہیں،
لیکن ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے کام ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کر چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ. خوش آمدید کہوں گی آپ کے پروگرام میں. مسرت صاحبہ, پہلے تو ہم بات کریں بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے, کیونکہ یہ ہر شہری, ہر پاکستانی کی آواز ہے. بہت مشکل وقت ہے, مطلب ہم کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں. مطلب ان مشکل حالات میں عوام کے اوپر پھر سے ٹیکسز اور مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی ہے, بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں اس کا واضح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ عوام کو فیسلیٹیٹ کرے. جی. لیکن جب بھی دیکھیں, ایک بات میں, میری بہن نے جس طرح سے کہا, میں ان تمام چیزوں کو ایڈمٹ کرتی ہوں. بٹ ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ندا, اگر کوئی بھی گورنمنٹ, نئی گورنمنٹ آتی ہے اور ظاہری سی بات ہے سیاسی جماعت ہوتی ہے, مجھے بتائیں کیا کوئی سیاسی جماعت یہ چاہے گی کہ میں اس قدر مہنگائی کر دوں یا عوام کو ایسی دلدل میں ڈال دوں جس سے ان کا اپنا ووٹ بینک خراب ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا نا. بات دراصل یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے پس پردہ چیزیں ہیں جو میں کیا واضح کروں, میری بہن کیا کریں, آپ کریں یا 22 کروڑ عوام کریں, اور میں سمجھتی ہوں عوام بہتر جانتی ہے. خان صاحب نے جاتے جاتے خود ہی کہا میں ان کے لیے گڑھے کھود کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ گڑھے کیا تھے وہ سب کو پتا ہے. IMF سے معاہدہ کرنا, ہمارے دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں یا ادر کنٹریز ہیں جو ہمارے دوستوں کی ایک لسٹ, اچھے دوستوں کی لسٹ میں آتے ہیں, ان سے قرضے لے کر اور پھر ان سے ایز اٹ از, جو وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے لینا ایک بڑا عظیم لیڈر ہوتا ہے, تو وہ عظیم حرکتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ ہماری عوام بھی پلس یہ جو PDM کی گورنمنٹ ہے اس کو اسی دلدل میں دھکیل کے گئے ہیں وہ, اور اس کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. جب کوئی راستہ نہیں بچا اور آپ کو ملک کو چلانا بھی ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ملک ہمارا ڈیفالٹ نہ کرے, کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں, سیاست بھی ہوگی, ہم بھی ہوں گے, عوام بھی ہوگی. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اور یہ جو PDM کی گورنمنٹ ہے, یقین جانے میں ایک خود کہتی ہوں کہ دل پہ پتھر رکھ کر اگر یہ جو کام اسٹیپ اٹھا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اگر یہ نہ ہو کریں تو پھر ہم کہاں ہوں گے, ہمارا ملک کہاں ہوگا, اور ہم کس جگہ اسٹینڈ لیں. تو یہ ساری مشکل فیصلے اور مشکل جو اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں یہ اپنے ملک کے لیے کرنے پڑ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے بینگ اے پاکستانی کہ انشاءاللہ اگر اچھا وقت نہیں ہے تو برا وقت بھی نہیں رہے گا. کب تک؟ انشاءاللہ بہت ان قریب آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا وقت شروع ہوگا. خان صاحب یہی آسرے دیتے آئے تھے, تبدیلی آئے گی, بہت نیا پاکستان بنے گا, بہت ساری طرح کے خواب دکھائے تھے پاکستانی عوام کو. خان صاحب سے اگر کمپیریزن کریں گے تو خان صاحب تو ہر وہ کام صبح کچھ ہوتے ہیں, شام کو کچھ ہوتے ہیں, ان کی پل دو پل کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, وہ کس وقت کیا کہہ دیتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے اور اب میں کیا کہنے جا رہا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے. ان کی تو بات ہی, ان کو تو میں سیاسی شخصیت کے زمرے میں ہی نہیں لاتی. ٹھیک ہے. فوزیہ صاحبہ, مسرت صاحبہ کی پوری گفتگو سنی, مطلب بہت جلد انقلاب آنے والا ہے, پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب مہنگائی کا انقلاب آنے والا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی مہنگائی چند مہینوں میں یا چند سالوں میں کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو مجھے نہیں نظر آتی. صحیح. اس لیے کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, اس پہ قابو پانے کے لیے آپ کو بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے آپ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کے لیے بڑی کوشچنیبل ہو جائے گی. میں کہتی ہوں کہ بالکل آپ کو جو ہے, جیسے ابھی میں نے پہلے یہ بات کی, آپ کو لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پالیسیز پہ کام کرنا پڑے گا. ایوانوں میں ایسے لوگوں کو لے کے جائیں کہ جن کی ٹیکنیکل نالج ہے. یہ دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کسی بھی بہت معذرت کے ساتھ کسی بھی ماجے گامے کو اسمبلی میں لے جائیں گے تو ہی ول بی ویری ہیپی کہ جی میں اسمبلی میں آ گیا ہوں, لیکن اسمبلی میں آنے کے بعد اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسمبلی یہ ایوان کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ اگری میری بہن کرے گی اس بات سے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ان کے کندھوں پہ کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہے. ہم جب ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جو سیاستدان تھے وہ 16 اور 18 گھنٹے کام کرتے تھے, اور اب کے سیاستدان کو دیکھیے تو 16 اور 18 گھنٹے جو وہ کام کرتے ہیں, میں اگر یہاں بتاؤں تو شاید آپ کا پروگرام بند ہو جائے اور یہ چینل بھی بند ہو جائے. تکلیف ہوتی ہے.
ہمیں اب ہم ہوش کے ناخن لیں, اب ہم تھوڑا میچور ہو جائیں, کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ بالکل ICU میں چلا گیا. اور اس ملک کی اگر میں اس دنیا میں کسی بھی جگہ پہ جاؤں گی تو میں پاکستانی ہونے اسی سے پہچانی جاؤں گی, تو میری پہچان پاکستانی ہوگی, میری پہچان وہی گرین پاسپورٹ ہوگا. ہم آج تک کوئی ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکے کہ ہم پراؤڈ فیل کریں پاکستان پاسپورٹ پہ. آپ یہ دیکھیے کہ میری جنریشن کے بعد کی جو جنریشن ہے وہ ان کے خیالات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے, وہ پاکستان میں پڑھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں بہت اچھا پاکستان دیا تھا, لیکن ہم جو پاکستان ان کو دے رہے ہیں, یقین کریں تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ہمیں کام کرنا پڑے گا, ہمارے شہر کی سطح پر, ہمیں صوبے کی سطح پر اور مرکزی سطح پر ہمیں کام کرنا پڑے گا. اور عوام کو بھی اب چاہیے کہ خدارا ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جن کا کوئی ویژن ہے, جو آپ کو پراپر پالیسی بتاتے ہیں. ایسا نہیں یہ خان صاحب کی طرح کہ جی ہم جب آئیں گے تو 100 دنوں میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. دیکھیں ہوا میں باتیں نہ کریں, 1 کروڑ نوکریاں, 22 لاکھ گھر اور پتہ نہیں بہت ساری انہوں نے باتیں کی تھی. پریکٹیکل کام کریں. آپ یہ ایک بنائیے کہ جی اگلے 20 سال کا ایک منصوبہ بنا لیں کہ اس 20 سال میں ہم نے اس طرح سے سٹیپ وائز کام کرنا ہے. اور جو ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آ کے یہ نہیں کہ پچھلے حکومت کے سارے پروجیکٹس کو بند کرے, اس کو کیری فارورڈ کرے اور اپریشیٹ کرے کہ اس نے کام کیے. ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ وہ ساس بہو بن گئے ہیں. گورنمنٹ جاتی ہے اور وہ جو آنے والی ہوتی ہے وہ پہلے سے سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اب اس کو اس طرح سے جو ہے رسوا کرنا ہے. تو یہ اگر آپ نے رسوا کرنے کی پالیسی چلانی ہے تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم پوری دنیا میں رسوا ہوں گے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسرت صاحبہ, ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کی باتوں سے کتنا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ڈاکٹر فوزیہ نو ڈاؤٹ اپنا ان کا تجزیہ ہے, کچھ چیزیں بالکل بہتر بھی کہہ رہی ہیں, لیکن جہاں آپ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے. جہاں تک میری بہن نے کہا کہ گرین پاسپورٹ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے, نہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ ہے, ابھی بھی الحمدللہ ہے. کیونکہ گرین پاسپورٹ کی اگر ویلیو نہ ہوتی تو میں, آپ اور فوزیہ موجود نہ ہوتے. اگر ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہمارے ملک میں, وہ ٹھیک ہے کچھ اقدامات ایسے ہیں, اگر برے لوگوں کے اقدامات ایسے ہیں تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اسی گرین پاسپورٹ پہ, اور پاکستانی اگر ہم کہیں مسلمان ملک ہونے کے ناطے کہیں تو ایٹمی طاقت ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلام کا بول بالا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ جو رسپیکٹ ہمیں باہر ممالک میں خواتین کی نہیں ملتی وہ ہمارے ملک میں ہے. دیکھیں کچھ غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جو سبق ہے وہ ہم اپنے پاسپورٹ کو یا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے, بلکہ اپنے آپ کو تو دیا جا سکتا ہے کہ وہ کام جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ فرماتی تھی کہ آپ ایک اسٹیپ اٹھائیں, بے شک اپنے لیے اٹھائیں. جب آپ اپنے لیے اٹھائیں گے تو یقینی سی بات ہے جب اپنے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے لوگوں کے لیے قدم اٹھانا سیکھیں گے, اپنے لوگوں کے لیے قدم اٹھائیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنے اقدامات, ابھی دیکھیں میں چھوٹی سی اگزامپل دوں آپ کو, پھر کہ شاہ محمود قریشی صاحب فورن منسٹر تھے تو وہ کہتے تھے فلاں شخص ہمارا فون اٹینڈ نہیں کرتا. جو فارمر منسٹر تھے ان کا بھی یہی الفاظ تھے. دیکھیں وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب ینگ ہے اور انرجیٹک ہے, وہ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں تمام ممالک میں جا کر پاکستان ہی کا نام بنوا رہے ہیں. وہ یہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی سے آیا ہوں یا میں پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستانی ہوں, میں فورن منسٹر ہوں. اور وہ اقدامات وہاں جا کے خان صاحب کی طرح یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں یا سیاسی حریف ہیں وہ برے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارا پاکستان ڈوبا ہوا. وہ کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں, ہمیں ریلیف دیں اور انشاءاللہ ہم اسٹینڈ لیں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. ہر ایک کو اپنا بہتر رول پلے کرنا ہے, چاہے وہ فوزیہ ہوں, میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی پاکستانی شخص ہو. لازمی سی بات ہے جو گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن ہے, اگر گورنمنٹ کہیں رانگ وے جاتی ہے اور اپوزیشن جو ہے نا صحیح طور پہ مستحکم ہوتی ہے, اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے, تو وہ انہیں روکتی ہے. یہاں تو اپوزیشن خان صاحب نے بیٹھنا ہی نہیں پسند کیا اپوزیشن میں, کیونکہ وہ تو چاہتے ہی صرف اور صرف کرسی ہیں, اور جو شخص کرسی چاہتا ہے تو پھر وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں عوام فلاح کا سوچتا ہوں. ٹھیک ہے. فوزیہ صاحبہ,
मैं एक थोड़ा सा जी। अपना एक तजिया पेश करूंगी कि नो डाउट बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं एक कहना चाहूँगी कि हमारा मुल्क जो जिस तरह की हमारी इकॉनमी है वो इस चीज़ का अभी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने जो है डेलीगेशन। ठीक है। बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। ये जो भी वो गुफ्तगू करते हैं मैं उससे एग्री करती हूँ। एक चीज़, अगर वो फॉरेन डेलीगेशंस पाकिस्तान आते तो हमारे पैसे भी बचते और हमारे मुल्क का नाम भी होता। सिर्फ अपनी पॉलिसी में ये अगर वो कर लेंगे तो मैं ये समझूंगी कि मेरी तरफ से थम्स अप होगा, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से थम्स अप होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। हम गुफ्तगू रखेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक की मुझे बार बार कॉल की जा रही है, तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे के हवाले से, जो कि वो जिस तरह से वो और ममालिक में दौरे कर रहे हैं। तो डॉक्टर फौजिया साहिबा का कहना ये था कि क्या ये अच्छा होता है अगर वो खुद दौरे ना करे, बल्कि जो और ममालिक की डेलीगेशन से उनको पाकिस्तान बुलाए, यहाँ की सकाफत दिखाए। तो क्या ही अच्छी बात होती। तो इस हवाले से मैं मुसर्रत साहिबा से जानती हूँ, आप क्या कहते हैं? वक्त तो मैं फौजिया की थैंक्स बोलूँ कि उन्होंने मेरे चेयरमैन को अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं जी। और फौजिया ने जहाँ तक एक्सपेंसिव की बात की तो फौजिया अपनी बहन की नॉलेज में ले आऊँ कि जितने भी अखराजात हैं, जितने भी बैरून ममालिक दौरे कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो तमाम के तमाम जितने दौरे हैं या उनके साथ जो लोग मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम अपनी ऑन पॉकेट से कर रहे हैं और गवर्नमेंट से ना तो वो सैलरी ले रहे हैं और ना ही वो जितने उनके दौरे हैं उनके किसी किस्म के अमाउंट ले रहे हैं गवर्नमेंट से ना। और वो चाहते हैं और उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि देखें जिस तरह से मेरे मुल्क को ज़रूरत है इस वक्त और मेरा मुल्क चाहे कि जो मेरे ऊपर ख़र्च करे तो वो तमाम के तमाम किसी भी इदारे में रहकर वो खर्च किए। ठीक है, मतलब बाकी कहने का मकसद ये है कि जो बिलावल साहब दौरे जो कर रहे हैं बैरून ममालिक के, वो हुकूमती खजाने से अपने उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हुकूमत के खजाने से वो एक टेडी भी नहीं ले रहे हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी किस्म का है, इवन कि अपनी वो सैलरी भी ले। ठीक है, मतलब फ्यूचर में कोई प्लानिंग्स हैं जिस तरह से फौजिया साहिबा ने मशवरा दिया, मतलब मेरे नज़र में कि अच्छा बेहतर अमल है कि अगर बिलावल साहब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करे और पाकिस्तान जो है और ममालिक के जो उनके डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की सकाफत को देखें, पाकिस्तान को देखें, मतलब पाकिस्तान की जो मतलब खूबसूरत शहर है वो यहाँ पे आए, विज़िट करें। मतलब क्या ये अच्छा हो कि अगर वो पाकिस्तान में बैठ के और फिर उनकी मुलाकात हो और आगे बात बने? नहीं, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए वज़ीर ख़ारजा का ये काम नहीं होता। ये कल्चर के अपने मिनिस्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल उनके दौरे और ये सब कुछ चलता रहता है और यकीनी तौर पर हमारे मुल्क के अंदर बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी दौरे किए हैं और वो जो स्ट्रगल उसके पीछे है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की है, क्योंकि वो सबसे मिल रहे हैं और सबको दौरों की दावत दे रहे हैं। क्योंकि जो पहले वाले थे लोग वो सुमन बुकमन थे और वो बैठे बिठाए कहते थे कि कोई भी हो हमें विज़िट कर ले और जो कुछ भी हम खामोशी से बैठे रहे। देखें, कश्मीर पर हुआ तो कश्मीर के अंदर जो उनके वज़ीर थे वो जाके ममालिक का दौरा करते थे, डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है ना वो दौरा करते थे और यहाँ ये कहते थे कि घर बैठे हुए जो है ना पाकिस्तान बैठे हुए हम फ़ोन करेंगे और लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग हमें रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर आप मुझे बताएं कि उन्होंने कश्मीर को किस नेज पे ले आए और आज अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ आवाज़ उठा रहे बल्कि बाकायदा याददाश्त पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, जब देखें उन्होंने कहा अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए खुसूसन कहा कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज़्यादा है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा अगर दहशतगर्द कहा जाए तो वो भारत को कहा जाए कि जो दहशतगर्दी वो कश्मीर पे कर रहा है। तो इस किस्म का जो है ना इंटरनेशनली फॉर्म पे जाकर जो है ना फोरम पे जाकर आवाज़ उठाना जो है ना ये फॉरेन मिनिस्टर का काम है और वो ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और अपना जिस तरह से वो रोल प्ले कर रहे हैं इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब तमाम के तमाम डेलीगेशंस
ہمارے فارن منسٹر سے زیادہ وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے ٹھیک. اور انشاءاللہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. میرا خیال میں یہ پروگرام جو ہے بلاول صاحب پہ نہیں ہو رہا, لیکن نہیں، پروگرام پاکستان کی طرف نہیں، پاکستان کے حوالے سے کریں. لیکن بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اگر کوئی بھی شخص ہے, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رکن ہے یا لیڈر ہے, اگر وہ اچھا کام کرے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے, لیکن ہمیں اس سے بہت آگے کا سوچنا ہے. ہم نے دنیا کو ایک پاکستان ایسا دکھانا ہے کہ یہ بیسٹ ملک ہے, کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا. تو لیکن جو اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے یہ ہمیں ہی ٹھیک کرنی ہے. ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا, ہمیں کرٹیسزم کی سیاست کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا, ہمیں لوگوں کو جوڑنا پڑے گا تاکہ ہم لوگوں کے اندر دراڑیں ڈالیں, اور ڈفرینٹ پالیسیز پہ کام کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, جو سب سے ضروری چیز ہے. جو چوری, یہ جو چیٹنگ کلچر پہ جو کام ہونا شروع ہو گیا ہے. میں ایک یہاں ضرور یہ ایک بات کروں گی کہ ہم بچوں کو ایگزام دلاتے ہیں, اے لیولز او لیولز کراتے ہیں یا میٹرک کراتے ہیں, ایف ایس سی کراتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو کہیں اور یونیورسٹی میں جانے کے لیے پھر ہم کو ایگزام دلواتے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے ارباب اختیار کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ کائنڈلی آپ بچوں کو جج کرنے کے لیے آپ مزید جو ہے اس قسم کے ایگزام نہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک. یہ نہیں کہ آپ کے بچے ایگزام در ایگزام دے رہے ہیں. یو نیڈ ٹو امپروو یور سسٹم. آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں, نہ کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ایک اور ایگزام رکھ لیں, پھر ایک اور ایگزام رکھ لیں. تو بچوں میں فرسٹریشن ہو رہی ہے. ایک میں ابھی اسٹڈی پڑھ رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے بچے ہیں جو یونیورسٹی سے جانے سے پہلے اور اس دوران کا جو بچہ ہے وہ سائیکولوجیکلی ڈیمیج ہو رہا ہے, اور اس میں سائیکولوجیکل ہمارے مریض زیادہ آ رہے ہیں, نفسیاتی مریض زیادہ بن رہے ہیں. تو آپ اپنی قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ہمارے جو نرسری, اور یہ معمار ہیں. یہ کل آج جہاں ہم بیٹھے ہیں کل یہاں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں اور ممالک میں اب تو اتنا ایڈوانس دور ہو چکا ہے کہ مطلب ہر چیز ٹیکنالوجی پہ ان کی آ گئی ہے, مطلب گیجٹس پہ وہ اس چیز کو مطلب وہ یوز کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو وہی کتابیں بھری بھری بیگ ٹنگا کے جانا. آپ یہ دیکھیے ندا کہ ہم نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کتنے کھولے ہوئے ہیں. آپ جب باہر ملک میں جانا چاہتے ہیں تو ٹیکنیکل ہمارے پاس ٹھیک ہے, بچہ ہے وہ ٹیلنٹڈ ہے, وہ کام کر رہا ہے, پر اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. وہ اس کے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ فوکس ہونا چاہیے. اس کو دیکھیے کہ کس طرح سے کرنے, اور یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بچے ہیں یہ باہر نکلیں گے تو یہ خود ہی اپنی جاب کریٹ کریں گے. بالکل بالکل. اور آخر میں مطلب یہ بھی ہے جو جن کو ڈگریز مل جاتی ہیں پر ان کے پاس جابس ملنا ایک بہت بڑا یہاں پہ مشکل وہ ہے مرحلہ. تو میں باقی اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے ایک اور پروگرام رکھیں گے. مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگ کے پروگرام کر کے, آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا مسرت صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور آپ لوگ آئے. امید کرتی ہوں میرے ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ادا سے اجازت, مجھے میرے مہمانوں کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.